अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 15 ज़िलक़ादा अल्फ अरबामिया अरबा अरबाइन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जून की 5 तारीख 2023। इंशाल्लाह आज हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 72 72 से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि ला यशहदून ज़ूरा, नहीं गवाही देते झूठ की, यानी झूठी गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू, और जब वो गुजरते हैं बिल्लग़वी, किसी लघु और बेहुदा जगह से या बेहुदा काम से, मर्रू किरामा, बस गुजर जाते हैं बहुत ही शाइस्तगी के साथ, यानी बुजुर्गी के साथ। यानी वो लोग जो कि झूठी गवाही नहीं देते और कहीं बेहुदा जगह से गुजरते हैं तो बहुत ही बावखार तौर पर गुजर जाते हैं। यानी नेक लोगों की जो पहले से जो कुछ आयतों में सिफतें बयान की जा रही है, उनकी सिफतें यहाँ पर बयान की जा रही है कि वो है जो कि झूठी गवाही नहीं देते। मतलब क्या है कि जैसे कि हम और आप देखते हैं कि कहीं पर कानून की जो सो अदालत वगैरह में अगर कहीं पर किसी को गवाही देना की जरूरत पड़ती है तो दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ तो होते हैं जो हकीकत में सच्ची गवाही देते हैं और कुछ होते हैं जो कि झूठी गवाही देते हैं। तो इस तरीके से जो नेक लोग होते हैं वो कभी भी झूठी गवाही नहीं देंगे। तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा उन लोगों का कि जो नेक होते हैं वो कभी झूठी गवाही नहीं देते। यानी अदालत में हो या कहीं पर गवाही देना हो या किसी कोई दो आदमी लड़ रहे हो तो बीच में कोई गवाही के तौर पर हाँ फलां ने ऐसा किया है, अगर सच बात है तो गवाही दें और झूठ कभी ना बोले। ना झूठ बोले, ना झूठ की गवाही दें, ना झूठ का साथ दें, ना झूठों का की तरफ से कोई हिमायत करें। और झूठी गवाही में वो सब चीजें आ जाती हैं जो बुरे हैं। और खास तौर पे जब कभी कहीं गवाही देने की जरूरत पड़ती है, जैसे अदालत में हो या किसी जिम्मेदार किसी हाकिम के पास जो सो किसी का मामला लगा हुआ है और वहां पर आपको गवाही देने की जरूरत पड़ती है, तो जब तक कि आपको सच का पता नहीं है या आप सच हकीकत में नहीं देखे हैं उस चीज को, तो झूठे तौर पर गवाही ना दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि आपके झूठे गवाह की वजह से हो सकता है किसी का हक मारा जा रहा है और मुजरिम को जो सो बरी कर दिया जाए और जो क्या कहते हैं कि जिसका हक है उसको हक ना मिले। तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि दुनिया में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कुछ पैसे के लिए या कुछ लालच की वजह से झूठी गवाही देते हैं। लेकिन नेक लोगों का काम यह है कि वो हरगिज गवाही झूठी गवाही नहीं देते। और कोई बेहुदा जगह से या बेहुदा काम के तरफ से गुजर रहे हो या किसी भी बेहूदगी की जगह से, यानी कोई गाली गलौच हो रहा हो तो वहां पर अब वो खड़े होकर उसको सुनना या उसमें शामिल होना या उसमें हंसना नहीं करेंगे। उसी तरीके से कहीं पर गाना बजाना और मर्द और औरत मिलकर नाच रहे हो, बेहूदगी कर रहे हो, तो वहां पर खड़े होकर उसको देखना या उसमें मजा लेना नहीं, बल्कि वहां से गुजर जाना अदब और एहतराम के साथ, शाइस्तगी के साथ, उसमें उलझे बगैर या उनके साथ जो सो उसमें किसी तरीके से ताउन करे बगैर वहां से गुजर जाना। यह है कि बेहूदगी को जब देखेंगे, बुरी चीज को जब देखेंगे, तो वहां से शाइस्तगी के साथ गुजर जाना। उसी तरीके से कहीं पर कोई बेहयाई का मामला हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो वहां पर जो सो उसके वहां से फौरन शाइस्तगी के साथ और अपने वखार के साथ वहां से गुजर जाना। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उन्हें नसीहत की जाती है उनके रब की आयतों के जरिए से, लम यखिरू अलैहा, नहीं गिर पड़ते उसके ऊपर, सुम्म व उमयाना, ना बहरे और गूंगों अंधों की तरह। यानी जब उनको अपने रब की आयत की तरफ से उनको नसीहत की जाती है, उनको डराया जाता है, तो उस वक्त में उनका रिएक्शन ऐसा नहीं होता जैसे कि कोई बहरा और अंधा हो। मतलब क्या है कि वो नेक लोग जब उनके सामने नसीहत की जाती है उनके रब की आयतों के जरिए से, यानी उनको डराया जाता है या उनको समझाया जाता है या उनके सामने उनके रब की आयतें या कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के सुनाई जाती है, तो वो अंधे और बहरों की तरह नहीं, बल्कि जिनके कान है और जो देखते हैं उनके तरह। मतलब क्या है कि वो गौर व फिक्र करते हैं उन निशानियों में, उन आयतों में, और उसके सामने अपने सर को झुका लेते हैं। यानी
اللہ کے کلام سے جب کبھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے سامنے غور و فکر کرتے ہیں، اندھے گونگوں کے، اندھے اور بہروں کے جیسا نہیں ہو جاتے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ یقولون، کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا فرما دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین، متقیوں کے لیے، اماما، پیشوا یا امام، یعنی اور ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم کو بھی جو سو متقی لوگوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، متقی لوگوں کے لیے، ہم پرہیزگار لوگوں کے لیے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارا جو سو اسوہ ان کے لیے ایک ذریعہ نمونہ بن جائے، وہ ہم کو دیکھ کر دین کے طرف راغب ہونے والے بنے، نہ کہ دین سے بھاگنے والے بنے۔ جیسے کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بدنما داغ بن گئے ہیں، اسلام کے لیے بدنما داغ بن گیا اکثریت آج مسلمانوں کی، جن کو دیکھ کر غیر مسلم لوگ جو سو، کیونکہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ قرآن تو نہیں پڑھتے، وہ تو جو سو حدیث کی کتابیں تو نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس میں نقص نکالنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے، وہ جو سو کسی بھی طریقے سے، یعنی کھلے دماغ سے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، عام طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، مسلمانوں کے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کو یہی کچھ سکھاتا ہے، ان کا دین یہی کچھ سکھاتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ بھی دے رہا ہے، مسلمان جو سو جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، مسلمان ہر طریقے سے جو سو برائیوں میں مبتلا ہے، تو پھر وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر یہی اسلام ہے تو پھر تو ہم تو اس سے بہتر ہیں، ہم تو کم از کم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو، اور یقیناً ہے بہت ساری غیر مسلموں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاروبار اگر کر رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو سو دھوکہ نہیں دیں گے، اور بہت سارے چیزوں میں ان کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک بہت پاک مذہب ہے، اس کو جو سو اس میں بہت ساری نیکیاں کے اور اچھے کام کو بتایا جاتا ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے برا رویہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری سوچ غلط تھی، یہ اسلام یہی کچھ ہے، تو اس وجہ سے جو سو ہم آج مسلمان اسلام کا ایک غلط پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اسلام سے دور ہونے کے لیے ہم ایک ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ نیک لوگوں کا کیا طریقہ ہے، وہ تو اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو نیک لوگوں کے لیے ایک امام اور ان کا پیشوا بنا۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، تو ہم کو بھی اس لیول پر لے جا، ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد اور ہمارے کاروبار اور ہمارا چلن ڈھلن اس طریقے کا ہو کہ لوگ ہم کو دیکھ کر، متقی لوگ ہماری پیچھے چلنے کے لائق بن جائے، اور ہم کو دیکھ کر وہ بھی دین پر چلنے لگے، اور جب ایسا ہو جائے گا، مسلمان اس قابل کو اور اسٹیج کو پہنچ جائے گا، تو پھر مسلمانوں کو کہیں پر غیر مسلموں کے سامنے جا کر کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ آپ کے اسلام کے طرف کھینچے آئیں گے، اور آپ سے سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا دین کیوں، کیا چیز ہے آپ کے دین میں کہ آپ جو سو اتنے وقار کے ساتھ رہتے ہیں، اتنے امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، اتنی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ تو جب انسان جو سو اسلام پر چلے گا، اسلام کا رول ماڈل بنے گا، تو پھر غیر مسلم خود آپ کی طرف کھینچ کے آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کے دین کے اندر یہ کیا چیز ہے، ہم کو بھی ذرا بتائیے، ہم بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ مسلمان جب اتنے پابند ہو جائیں گے تو پھر وہ غیر مسلموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، اپنے دین کی طرف اٹریکٹ کریں گے، اور وہ لوگ جو سو اللہ سے جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ان کے جو سو اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے اعمال اتنے اچھے ہو کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو اپنی سکون ملے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، پھر اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جائے
تو وہ ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنے والے بنے. تو یہ ہے اولاد اور بیویوں کی صحیح اگر وہ نیک نکلیں گے تو انسان کو دنیا میں بھی جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور پھر وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے اور اس کے لیے جو سو ثواب جاریہ کا ذریعہ بننے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی جو لیے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور خود ہم کو جو سو ہمارے اخلاق کو اتنے بلند بنا کہ ہم جو سو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکے, لوگوں کو خاص طور پہ متقی لوگوں کے لیے ہم ایک رہنما بن سکے. تو متقی خود آپ کی پیروی کریں گے, مطلب کیا ہے کہ آپ اور ہم اس بلند اخلاق میں فائز ہو جائیں کہ جب کہ متقی لوگ ہمارے کو دیکھ کر ہمارے سے دین سیکھنے والے بن سکے. اولئک یہی لوگ ہیں یجزون الغرفۃ جنہیں بدلہ دیا جائے گا, جنہیں انعام دیا جائے گا, بالا خانے یعنی جنت میں ان کو گھر عطا فرمایا جائے گا, بما صبروا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے, وہ یلقون فیہا اور انہیں پیش کیا جائے گا اس میں تحیۃ و سلاما دعائے خیر اور سلام. یعنی ایسے ہی لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں جو پچھلے چند آیتوں میں جن کی تعریف کی جا رہی ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, وہ اور جو سو زنا نہیں کرتے, وہ جو سو کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے, اور وہ جو سو اور جو دوسری صفتیں بیان کی گئی ہے وہ جو سو نیکی کا کام بھی کرتے ہیں, پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا, کیونکہ وہ تو چمٹ جانے والا ہے اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے. تو اس میں نیک لوگوں کی صفتیں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیکیاں ضائع ہو جائے اور پھر آخر کار ہم جہنم میں جائیں. تو ایک طرف تو نیکیاں کرتے رہتے ہیں, دوسری طرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو جہنم سے بچائے رکھنا, کیونکہ جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے. پھر اس کے بعد ان کے اور کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں, پھر اس کے بعد آخری میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں ان کو گھر عطا فرمایا جائے گا, ان کو محلات عطا فرمائے جائیں گے, اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا تھا. یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جو تکلیفات آتے تھے اس پر صبر کیا تھا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے میں جو مشکلات اور تکلیفیں آتی تھی اس پر صبر کیا تھا, گناہوں سے بچنے میں جو دل کو اور جو انسان کا جو ایک ضمیر ہوتا ہے یا اس کا جو شیطان اس کا جو اندر کا ایک اس کو جو للکا یعنی اس کا جو نفس ہوتا ہے جو اس کو برائی کے طرف راغب کر رہا ہوتا ہے, وہ برائی کرنے سے بچنے میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس پر جو صبر کیا ہے, ان تمام قسم کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں محلات عطا فرمائے گا. اور وہاں پر ہوگا کیا, ان کے لیے ہمیشہ جو سو سلام اور دعا پیش کی جائے گی, یعنی ان کے لیے خیر کی دعائیں پیش کی جائے گی اور سلام پیش کیا جائے گا. وہ کس سے؟ فرشتوں سے. فرشتے ان کے جب بھی ان کو دیکھیں گے ان کے سامنے آئیں گے تو سلام پیش کریں گے. اسی طریقے سے جنتی ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے. تو ہوگا کیا کہ جنت میں ان کو وہاں پر کوئی بےہودہ بات نہ سننے کو ملے گا, اور جب کبھی بھی کسی سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے, آپس میں فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے, ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے. تو اتنا بہترین مقام ان کو ملے گا. کس کے سبب؟ جو نیکیوں کے بارے میں ان کے جو نیکیاں وغیرہ جو ذکر کیا گیا ہے ان تمام کے اوپر قائم رہنے کے وجہ سے, خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرن کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے, وہ مقامہ اور بہترین جگہ ہے. دیکھیں جنت میں جب ان کو بالا خانے عطا فرمائے جائیں گے, گھر اور محلات عطا فرمائے جائیں گے, تو وہ چند دن کے لیے یا چند لمحوں کے لیے نہیں ہوں گے, بلکہ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور وہ کتنا ہی بہترین جگہ ہے. تو یہ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں, اور یہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ نیک لوگوں کے کچھ صفتیں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ اس طریقے کی نیک صفتیں ہوں گی, تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو وہ جنت عطا فرمائے گا. قل کہہ دیجئے ما یابو نہیں پرواہ کرتا بکم تمہاری ربی میرا رب, لولا دعاؤکم اگر تم نہ پکارو, فقد قذبتم تحقیق تم نے جھٹلایا, فسوف یکون تو ان قریب ہوگا, لزاما تمہیں چمٹ جائے گا, یعنی اس کی جو سزا ہے وہ تمہیں چمٹ جائے گا.
یعنی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ اپنے رب کو نہیں پکارتے ہیں کہ تمہارا رب میرا رب جو سو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور یقیناً تم نے تو اس کو جھٹلا ہی دیا ہے، تم نے اپنے رب کو جھٹلایا ہے، تو اب عنقریب تم کو چمٹ جائے گا۔ کیا چمٹ جائے گا؟ گناہ اور تمہارے برے اعمال کی سزا۔ یعنی گناہ ایک طرف تو اب جنتی لوگوں کی صفتیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا اور وہاں پر ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے مقابلے میں جو نیک گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پکارا تھا، یعنی اپنے رب کو، حقیقی رب کو پہچانا نہیں تھا اور اسی سے مدد اور اسی سے دعا نہیں مانگتے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرا رب ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور تم نے تو اس کو جھٹلا دیا، تو اس کے سزا کے طور پر تمہیں گناہ اور اس کی جو سزا ہے وہ تمہیں چمٹ جائے گی، یعنی جہنم، اور جہنم کی سزا تمہیں چمٹ جائے گی۔ اور یہاں پر الحمدللہ ہم سورہ فرقان مکمل ہوا ہے۔ اب اگلی سورت کی طرف ہم جو سو آگے بڑھیں گے، سورہ شورا۔ یہ جو سورہ نمبر ہے 26، قرآن میں نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے 26 ہے اس کا نمبر، اور نزول کے اعتبار سے 47، یعنی جو قرآن میں سیریل نمبر ہے اس کا 26 ہے، اور جو ترتیب نزول جو ہوا اس کے اعتبار سے 47 اس کا نمبر ہے، اور اس میں 227 آیتیں ہیں، 227 آیتیں ہیں، اور 11 رکوع ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صورتیں جو ہے مکی اور مدنی میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہے جو کہ ہجرت سے پہلے مکے میں یا مکے کے اطراف میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر نزول ہوئی اس کا، تو وہ مکی صورتیں کہلائی جاتی ہے۔ اور وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے میں یا مدینے کے اطراف میں جب نازل ہوئی تو ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، اسی لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا۔ اس میں جو سو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ یعنی طاسین میم یہ حروف مقطعات ہے، یعنی ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، ان کے معنی اور مفہوم کیا ہے نہ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کسی حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو بہرحال صرف اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانے۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ لعلک باقی نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے نفس کو، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں، اور آپ کو ایک کرنا ہے، آپ کے ساتھ جو سو اللہ تعالیٰ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم اور فکر میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھا تھا کہ آپ تبلیغ کرنا ہے، اس ذمہ داری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جذباتی اور اتنا زیادہ آپ کا لگاؤ ہوتا، آپ اتنا زیادہ تڑپتے کہ کوئی اگر غیر قوم کے جو غیر مسلم ہوتا اس کے سامنے جب دین کی بات پیش کرتے اور وہ دین کی بات کو قبول نہیں کرتا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے، بہت زیادہ پریشان ہوتے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی کفر میں ہی مر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے، بہت زیادہ غمگین ہوتے، جیسے کہ اس سے ایسے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یعنی آپ اس کا صدمہ آپ کو اتنا زیادہ ہوتا جس کی وجہ سے ایسے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو اس تکلیف اور پریشانی سے ہلاکت نہ آپ کے اوپر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان نہ ہو، اتنا غمگین نہ ہو، آپ کی ذمہ داری آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اس کے بعد لوگوں کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ اتنا پریشان نہ ہو، آپ کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینے کی ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ جو ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں، اب اس کے بعد یہ اللہ پر ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو ہدایت نہیں دینا ہے۔ تو اس میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور فکر کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ فکر کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، حالانکہ وہ آپ کو پتھریں مارتے تھے، آپ کو مذاق کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو طنز اور تکلیف دیتے تھے، اور یہاں تک کہ
حد تو یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے جان کے دشمن تک بن گئے تھے. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنی خیر خواہی کرتے ہیں, اتنا زیادہ ان کی فکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں اتنا غم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور تڑپ ہوا کرتی تھی. اب اس سے ہم کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم کو بھی جو سو کسی بھی غیر قوم, کسی بھی جو سو گمراہ انسان, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, گمراہی میں ہے, ضلالت میں ہے, اور اس کو حق کا پتہ نہیں ہے, جہالت میں ہے, تو ہم کو ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تڑپنا چاہیے, ایسے ہی ہم کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہمارے طرف سے, ہمارے ذریعے سے اس کو ہدایت مل جائے. تو ہم کوشش بھی کریں کہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنے, اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ اس انسان کو ہدایت دے دے, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, چاہے ہم سے ہمارا دوست احباب یا پڑوسی کوئی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, جو بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, جو بھی جو سو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنی ہے, ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ان کے سینوں کو حق کے لیے کھول دے, ان کو ان کے گناہ اور غلطیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ان نشاء, اگر ہم چاہیں, ننزل علیہم, ہم نازل کریں, ہم اتارے ان کی طرف, من السماء, آسمان سے, آیتن, کوئی نشانی, فظلت انہا, پھر تو ہو جائیں گے ان اس کے وجہ سے آناخہم, ان کے گردنیں, لہا خاسئین, پست ہو جائیں. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا غمگین اور اتنا پریشان ہوتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی آیتیں, یعنی کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسا معجزہ نازل کریں گے جس کو دیکھنے کے بعد ان کی گردنیں پست ہو جائے, یعنی وہ اس کو قبول کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اس بات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی بڑی نشانی کو نازل کریں جس کو دیکھنے کے بعد کافر لوگ اور مشرک لوگ جو ہے اس کے سامنے سر جھکائے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس میں ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر جیسے کہ خود مشرکین مکہ, کفار مکہ جو سو مطالبہ کرتے تھے کہ کیوں نہیں آپ کے طرف جو سو کوئی ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نازل ہو جاتا, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ یہ جو سو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا, کیوں نہیں آپ کے لیے بہت بڑا باغ ہوتا جس سے آپ جو سو اس کے میوے کھا لیتے. تو اس طریقے سے مشرکین مکہ, کفار مکہ مطالبہ کرتے. تو اس طریقے کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتا, یا ان کو جو سو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, بنی اسرائیل کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو جو سو اوپر بلند کر دیا گیا تھا ان کے سینوں, ان کے سروں کے اوپر, جس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور سب کے سب جو سو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ویسی کوئی بڑی نشانی کو نازل کر سکتا ہے. جب بنی اسرائیل کو ڈرانے کے لیے نازل کیا تو کیا مکے کے مشرکین کو ڈرانے کے لیے نازل نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں نازل کریں, لیکن ہم اس طریقے کی آیتیں اسی لیے نازل نہیں کرتے ہیں کیونکہ پھر وہاں پر ان کی اختیار, جو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے, چاہے تو حق کو مانے, چاہے تو حق کا انکار کرے, ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ جو خود ان کو جو آزادی, فکر کی آزادی اور اختیار کرنے کی جو ان کو آزادی دی گئی ہے, وہ آزادی شاید اس وقت میں ختم ہو جائے. یعنی اللہ کے طرف سے کوئی ایسی کھلی نشانی اور ان کو ڈرانے کے لیے کوئی بڑی نشانی آ جائے تو پھر ہو سکتا وہ اپنے ارادے کے بغیر مجبور ہو کر وہ ایمان لے آئیں, تو اس وقت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں نازل کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اگرچہ کہ کچھ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی تھی, ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزات عطا نہیں کیا گیا تھا, اور ان معجزات کے ذریعے سے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن نازل کی گئی اس پر ایمان لے آئے, تو یہ اب یہاں پر وہ اپنی مرضی سے ایمان لانے والے ہوں گے, نہ کہ زور زبردستی سے. اور اگر زور زبردستی سے ایمان لائیں گے تو پھر وہ تو اپنے مرضی سے نہیں لا رہے ہوں گے, اور ویسے ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب انسان اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے جب ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے, اس کا جو سو بدلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے جو سو پہلے تو کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ہلاک کر لیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, اور رہی بات کہ ہم اگر چاہیں تو ایسی کوئی نشانی بھیج سکتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ان کی گردنیں جھک کر
وہ اسلام لائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری حکمت ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ زبردستی ایمان لے آئیں. وما یاتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیحت من رحمانی رحمان کے طرف سے محدثن کوئی نہیں الا کانوا عنہ مگر وہ ہوتے ہیں اس سے مورزین روگردانی کرنے والے. یعنی ان کے پاس حالت کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کے رحمان کے طرف سے کوئی بھی نئی کوئی نصیحت آتی ہے مگر وہ اس کے ساتھ اعراض کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے تو ان کی طرف کوئی بڑی نشانی بھی بھیج سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہم. لیکن کرتے کیا ہے کہ اللہ کے طرف سے وقتاً فوقتاً جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے کوئی قرآن کے کچھ احکامات نازل ہوتے ہیں تو سوائے اس کے ساتھ روگردانی کرنے کے وہ کچھ اور نہیں کرتے. مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے طرف توجہ نہیں دیتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے اس کے طرف جو سو توجہ دے کر اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ روگردانی کرتے ہیں. فقط کذبوا تحقیق انہوں نے جھٹلایا فسیاتیہم انباء ان قریب جلد ان کے پاس آ جائیں گے خبریں ما کانوا بہ یستہزئون اس کی جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی جب ان کے سامنے کوئی آیتیں نازل ہوتی ہے تو وہ کرتے کیا ہے کہ اس کے ساتھ روگردانی کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ان کے پاس آیت آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو سو روگردانی کرتے ہیں اور اس کو جو سو انکار کرنے لگتے ہیں. تو عنقریب ان کے سامنے وہ خبریں آ جائیں گی جو کچھ جو مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یعنی جیسے پہلے قوموں میں جن لوگوں نے جس طریقے سے مذاق کیا اور پہلے قوم انبیاء کے جو سو جھٹلایا تو ان کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے جو ان کے ساتھ جو سو ان کو کس کس عذاب سے کس طریقے کے عذاب سے ان کو ہلاک و برباد کیا گیا ہے تو وہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی. یعنی جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے پہلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں تو وہ سب ان کو ڈرانے کے لیے تھا کہ دیکھو تم سے پہلے بلکہ حالت کیا تھی ان سے پہلے جتنی بھی قومیں تھی وہ بہت طاقتور بھی تھی اور ان کے تعداد میں بہت زیادہ تھے. اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اپنے رسول کی اور اپنے نبی کی جو سو بات نہیں مانی اور اللہ پر ایمان نہیں لے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے کے عذاب سے ہلاک کیا ہے تو ساری خبریں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ان کے سامنے ان پہلے واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے گا. اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں الارض زمین کے طرف کم انبتنا فیہا کتنے ہی ہم نے اگائے ہیں اس میں من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے جوڑے یعنی نئے قسم قسم کے پودے اور قسم قسم کے اقسام کے جو سو چیزوں کا ہم نے اگایا ہے. یعنی کیا یہ زمین کی طرف غور نہیں کرتے زمین میں دیکھتے نہیں کہ ہم نے کتنے ہی اقسام کے طرح طرح کے عمدہ قسم کے نباتات ہو پھر جانور ہو جو کوئی ہے ان تمام کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا ہے زمین میں اگایا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمین میں جو پودے ہیں ایک ہی زمین ہوتی ہے وہی پانی ایک ہی پانی ہوتا ہے لیکن اس میں کہیں پر میٹھا پھل ہوتا ہے تو کہیں پر کوئی کڑوا جو سو تلخ قسم کا کوئی پھل ہوتا ہے کہیں پر جو سو خوشبودار پھول ہوتے ہیں تو کہیں پر جو سو کسی اور قسم کا کوئی فائدہ دینے والا پھل یا کوئی اور چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا سبزہ ہوتا ہے جو انسان بھی کھاتا ہے یا کچھ چیزیں ہیں جو جانور بھی کھاتے ہیں. تو اس طریقے سے قسم قسم کے جو پودے اور نباتات جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگائے ہیں تو کیا اس کے طرف وہ غور و فکر نہیں کرتے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں جو نشانیاں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اس پودوں کے شکل میں اور نباتات کی شکل میں اگر وہ اس کے طرف دیکھتے تو ان کو رب یاد آ جاتا رب کی بڑائی اور رب کی قدرت یاد آ جاتی. تو آج ہمارے لیے بھی اور آج کے دور میں بھی جو بھی عقل مند ہے جو انسان ہوتا ہے جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے وہ جب اپنے اطراف میں جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ جان جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً یہ سب کچھ کو پیدا کرنے والا یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود نہیں پیدا ہو گئے ہیں اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے بارشوں کا برسنا پھر اس کے بعد مردہ زمین کا زندہ ہو جانا
پھر زمین سے جو سو طرح طرح کے سبزہ اگنا جو کہ انسانوں کے کھانے کے بھی کام آتا ہے، چوپاؤں کے کھانے کے کام آتا ہے، جو بارش کا پانی جو برستا ہے اس سے پودے اگتے ہیں، پھر انسانوں اور جانوروں کے پینے کے کام آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ان نشانیوں کو کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا اس کے رب کی طرف پلٹنے کے لیے اور جاننے کی کوشش کرے گا کہ ان تمام کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ تمام کے تمام نظام کو کون چلا رہا ہے۔ جب وہ اس کی طرف غور کرے گا تو پھر وہ ایک اللہ کی پہچان بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ ان فی ذالک لآیۃ، البتہ بے شک ان میں جو سن نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر مومنین ایمان لانے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ہم نے خوبصورت اور بیچنے اچھے اچھے جو سو پودے وغیرہ اگائے ہیں، اور تو اگر اس میں دیکھتے تو یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی نشانیاں تو موجود ہے لیکن یہ اس کو دیکھتے بھی ہیں لیکن دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی قدرت انہیں نظر آتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، البتہ وہ ہے غالب اور رحیم، رحم کرنے والا۔ یعنی بے شک آپ کا رب تو جو سو بہت غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی صفت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے بندے، اگرچہ کہ اس نے جتنے بھی ان کا اپنی نشانیوں کو پھیلا رکھا ہے زمین میں، وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس سے جو سو عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ اپنے رب کے ساتھ جو سو کفر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کی بھی آپ کا رب اگرچہ کہ بہت زیادہ غالب ہے، ان کو سزا دینے پر، ان کو گرفت کرنے پر غالب ہے، لیکن وہ ساتھ میں رحیم بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، جس کے وجہ سے وہ ان کو مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہے، مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ یا تو ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں ہی ان کو سزا دے، یا نہیں تو اسی حالت میں وہ مر جائیں، اور جب مر جائیں گے تو پھر اس وقت میں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی گرفت پکڑے گا اور ایسا حساب کتاب لے گا کہ وہاں پر پھر وہ کوئی نہ عذر پیش کر سکیں گے، نہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ تو کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اس وقت تک انتظار کرے؟ جو عقل مند ہے وہ جو سو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرے گا اور اللہ کو پہچان کر اللہ ہی کے طرف رجوع کرے گا۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہمارے اطراف میں ارد گرد میں جو پھیلی ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم آنکھ بند کر اندھے بن کر جو سو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو اور جیسا کہا جا رہا کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بار بار کہتا ہے، کیا تم آسمان میں غور نہیں کرتے، زمین میں غور نہیں کرتے، کیا تم اپنے اطراف میں غور نہیں کرتے، کیا تم اپنے نفس میں غور نہیں کرتے، تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے سسٹمز کو بنا کے رکھا ہے، کتنی جو سو باریک اور کتنی صلاحیتوں کو رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر انسان غور کرنے لگے تو وہ اپنے رب کی قدرت کو پہچانے اور اپنے رب کے طرف رجوع کرے، اور پھر وہ ساتھ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بھی بچ جائے۔ کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ ایک ہی رب ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو پھر آپس میں یہ سسٹم اور یہ سارے کے سارے دنیا کے جو نظام ہے درہم برہم ہو گئے ہوتے ہیں، اور پھر جو سو یہ اتنا سسٹم ایک صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہوتا۔ وَإِذَا نَادَى، اور جب چلیں یہاں سے جو سو دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے کلاس پر رکھتے ہیں، یہیں پر رکتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اپنے نفس کے اندر، اپنے اطراف میں، زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی قدرت کو جان سکے، اور جب ہم ایمان والے بھی ہیں اور جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے یعنی بے ساختہ ایسے لوگوں کے زبان سے سبحانک نکلتا ہے، اللہ تو پاک ہے، اور جب اللہ کی جب تعریف نکلتی ہے بے ساختہ طور پر اس کے زبان سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی تسبیح اور حمد اور اس کی کبریائی جب انسان بڑا بیان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ حق قرآن و حدیث کے روشنی میں حق کو جان کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہمارے ساتھی جو پرانے ہیں، جو پہلے بیچ میں پتہ نہیں کچھ اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، وہ آج نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور وہ روزانہ بھی آتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔